वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है कि इस सेगमेंट में हम हमदोनात या नज़्म शामिल करते हैं और आज ख्वाबों की ताबीर आपको बताई जाएगी। वो ख्वाब जो आप हमें लिख भेजते हैं और इंतज़ार में रहते हैं कि ताबीर आप जानेंगे, तो आज ये काम हम करने वाले हैं। आज चूँकि एक छोटा सा चेंज है, शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली उनको ऑनलाइन लेने वाले हैं और आपके जो ख्वाब हैं उनको सुनाएंगे और आपकी ताबीर जो ख्वाबों की है वो आपको बताएंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हामिद खान, जो कि नात खान को वेलकम करेंगे। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? इंशाअल्लाह आज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्लीज़ सुनाइए जी। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरा। और अभी चलते हैं हम जनाब शेख इब्न यूसुफ अल-मुअब्बर साहब की जानिब, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब सबसे पहले तो बताइए तबीयत कैसी है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से हैं? सारी पैगाम टीवी की टीम सब माशाल्लाह खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो आज गेट टुगेदर का आपको पता प्रोग्राम रखा हुआ था, लेकिन आपकी तबीयत की वजह से वो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो तब करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी, हम फिर इस तरह करते हैं कि जो रिटन ख्वाब हैं वो शामिल कर लेते हैं। जी जी। पहला ख्वाब है, लिखती है मेरी उम्र 20 साल है और मैं गैर शादीशुदा खातून हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मेरे वालिद के मामू के लिए मेरे चचा हमारे घर आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने आज रोटियां नहीं पकाईं और आपने तो ज़्यादा पका ली हैं, इसलिए मुझे कच्ची रोटी दे दो। वो रोटी थोड़ी सी जली हुई होती है और वो मैं उनको दे देती हूँ। फिर वालिद के मामू आते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे एक और कच्ची रोटी दे दो। मैं फिर उनको रोटी दे देती हूँ और वो रोटी इतनी नरम और मज़े की लग रही होती है कि मैं उसे दरमियान से तोड़ के चेक करती हूँ और वो वाकई बहुत नरम होती है। इसकी ताबीर जाननी है सर इन्हें। वालिद के मामू के चचा के लिए रोटी दी जा रही है ना? जी जी। अब उनका स्टेटस नहीं बयान किया गया कि उनकी उम्र कितनी है जी, और इनके माली मामला जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं।
अच्छा, अल्लाह ताला इनके माली मामलात को बेहतर करे। और ये लोग जो हैं ये अपने मामू के चचा के लिए एहसास रखते हैं अपने दिल में, और उनके साथ उनकी मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं सर, अगला ख्वाब शामिल करते हैं। गैर शादीशुदा खातून हैं, उम्र नहीं लिखी उन्होंने। जी जी लिखती हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं किसी खुली जगह पर पहुंचती हूं और देखती हूं कि ज़मीन पर मुख्तलिफ़ तरह के सफ़हात बिखरे होते हैं जिन पर अल्लाह ताला का नाम लिखा होता है। मैं जब वहां पहुंचती हूं तो बहुत परेशानी में इन सफ़हात को जल्दी जल्दी इकट्ठा करके उठाती हूं। परेशानी मुझे इस चीज़ की होती है कि इन पर किसी का पाँव ना आ जाए, बेअदबी ना हो। ख्वाब में भी मैं किसी स्कूल में होती हूं तो कभी किसी और ख्वाब में मैं किसी और जगह पर, किसी खुली जगह या किसी गली में या किसी सड़क पर या गाड़ी में होती हूँ और वहाँ ये मंज़र होता है और मैं अल्लाह ताला के नाम वाले कागज़ उठा रही होती हूँ। दूसरा ख्वाब इसमें वो साथ अटैच करती हैं, वो ये है कि मैं ख्वाब में ख़ुद को हामिला देखती हूँ, कभी हमल के आखिर में तो कभी दरमियान में। इस ख्वाब से मैं बहुत परेशान होती हूँ जब भी मैं ये ख्वाब देखूँ, क्योंकि मैं गैर शादीशुदा हूँ। ताबीर जानिए सर इन्हें। जी, ये जो बच्ची है ये दीन इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल है और दीन इस्लाम की जो तालीमात है उसको फॉलो कर रही है जी। और इस सिलसिले में वो लोग जो दीन से दूर हैं उनसे ये बहुत बेजारी का इजहार अपने माइंड के अंदर, अपने दिल के अंदर, और दीन पर चल रही है। इसको दीन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अल्लाह के साथ मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत है और अहले दीन के साथ भी मोहब्बत है। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं दीन के मामलात में, कुछ आजमाइशें हैं होती हैं इंसान की लाइफ में। क़यामत के करीब जो है हम वो दौर गुजार रहे हैं और ये वो दौर है कि जब दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा जैसे इंसान अंगारा अपने हाथ पर रख कर चल रहा है जी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे इनको बच्ची को गुजरना पड़ रहा है। थोड़ी सी अजीब सी चीज ये है कि किसी भी चीज में, लाइफ की किसी भी चीज में ये किसी से मुशावरत नहीं करती और नहीं करती। अच्छा। हमेशा हमेशा हर चीज में अपने माइंड के मुताबिक चलती हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलती हैं, अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं करती। अगर लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी अपने तौर पर ही खुद ही उसको फेस कर रही होती हैं। इनके साथ अल्लाह के सिवा इनका कोई मददगार नहीं है और ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी सी हटका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छा। कुछ मामलात हैं इनके जो खैर के मामलात हैं लेकिन बिखरे हुए हैं जिंदगी में, इनकी फैमिली के, इनके खानदान के। ये उसको संवारने की और उसके अंदर इस्लाहात पैदा करने की बहुत भरपूर कोशिश कर रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कामयाबी से हमकिनार करेगा और फिर इसका रिश्ता भी होगा, इसकी शादी भी होगी, ये हामला भी होगी, अल्लाह इसको साहबे औलाद भी करेगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, खुशखबरी आ रही है लास्ट पर। ठीक है। सर अगला ख्वाब है, उम्र है 28 साल, गैर शादीशुदा मर्द हैं। लिखते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे छत से पैसे मिले हैं, मुझे लगता है कि वो मेरे बड़े भाई के हैं, मैं वापस ना करूं इसे, फिर मैं सोचता हूं वापस कर दूं। मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे अब्बू के हैं तो मैं उन्हें आधे पैसे देता हूं, 5000, बाकी मेरे पास होते हैं और ऐसे लग रहा होता है कि वो मुझे इन पैसों में से कुछ देंगे। ताबीर बता दीजिए प्लीज़। अगर तो उनके वालिद साहब हयात हैं, जिंदा हैं जी, तो कुछ पैसे ऐसे हैं जो उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए रखे हुए हैं लेकिन इनकी ज़रूरत के तहत ये वो पैसे इस्तेमाल में लाएंगे। और अगर वालिद साहब फौत हो चुके हैं तो इनको माले विरासत मिलेगा और वो जो माले विरासत है वो भी उसमें भी जिस तरह की ख्वाब का जाहिर हिस्सा है तो वो बड़े भाई के हैं और मैं ले रहा हूँ, फिर मैं आधे दे रहा हूँ, इस तरह का तो फिर आगे कंप्रोमाइज जो है ना वो सामने आ रहा है। वालिद के पैसों का, चाहे वो माले विरासत है या वो वैसे पैसे हैं जो कि इस्तेमाल के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी सिचुएशन में। ठीक है। आगे लिखती हैं, जी मेरा नाम शकीला है, मेरी उम्र 37 बरस है और मैं शादीशुदा हूँ। शेख साहब,
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اندر سے ایک سانپ نکلا اور مجھے تکلیف دیے بغیر باہر چلا جاتا ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ یہ جو لڑکی ہے، اب لفظ جو اندر سے بولا گیا ہے نا، جی اس میں اندر اور باہر کی وہ یا تو منہ ہوتا ہے انسان کا یا فرج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرج ہی ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے اس علم کے لحاظ سے۔ تو یہ پریگننٹ ہے، یہ خاتون یا تو پریگننٹ ہے یا جلد پریگننٹ ہوگی، اور اس کی جو ڈلیوری کیس ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچے گا، بغیر کسی دقت اور بغیر کسی پریشانی کے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی انسان کسی ایک ایشو کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے نا، جی تو وہاں پر اسی ایشو کے بارے میں ہی اللہ رب العزت خواب دکھاتے ہیں اور اس میں حوصلہ دے دیتے ہیں کہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا خواب ہے جی، لکھتی ہیں میں شادی شدہ خاتون ہوں، میرے 4 بچے ہیں، میری عمر 45 برس ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ ہم نے گاڑی لی ہے، پوری فیملی ساتھ ہے، میرے شوہر گاڑی چلا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آتا ہے، میرے شوہر کہتے ہیں کہ ابو کی قبر پر دعا کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قبر نیچی ہے، ہم اسے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر میں سے اچانک ابو کا چہرہ باہر آتا ہے، بہت ہی پرنور چہرہ، اتنا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ آنکھیں کھول کے ہماری طرف دیکھتے ہیں، پھر بند کر لیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ براہ کرم تعبیر بتا دیں۔ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ایک بہت نیک انسان تھے اور وہ شہادت کے درجے پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند کیا ہے، اور یہ جو شہادت کی جو موت ہوتی ہے وہ وہی نہیں ہوتی جو میدان جہاد میں انسان لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی 10 یا 11 جو شہادت کی جو اعزازی شہادت کی جو موتیں ہیں وہ موجود ہیں۔ جی ان میں سے کسی ایک شہادت کے مرتبے کے لحاظ سے ان کے والد صاحب کامیاب ہوئے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو نعمتیں دے گا، اور یہ اس کا اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور والد صاحب کی قبر پر بھی جائیں گے اور جا کر سلام کریں گے کہ اس خوشی کے موقع پر ہم والد کی قبر پر جائیں۔ تو ان کی نا ایک گاڑی خریدنا ان کی ایک بہت پرانی خواہش تھی، ایک بہت ارمان تھے ان کے دلوں کے اندر، گھر والوں کے دلوں کے اندر۔ اچھا، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک انسان گاڑی خریدتا ہے تو وہ قبرستان میں والد کی قبر پر پہنچ جاتا ہے، نہیں، یہ تب ہوتا ہے کہ اگر اس کے جو خواہشات بہت پرانی تھی کہ ہم 4 ویل گاڑی لیں گے اور اللہ ہمیں گاڑی دے گا، اور اس کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے، کبھی انہوں نے کمیٹیاں ڈالی، کبھی پیسے جوڑے، تو پھر یہاں پر ان کو بہت اچھی نعمت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سر اگلا خواب ہے، عمر ہے 28 برس، غیر شادی شدہ خاتون ہے۔ لکھتی ہیں آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کچھ پکا رہی ہوں اور شکر کا چمچ ڈالتے ہوئے مجھے لگا ہے کہ شکر نہیں نمک ہے، مگر وہ ڈبہ شکر کا ہی ہوتا ہے۔ پھر میری نگاہ کیبنٹ میں پڑتی ہے تو بالکل ویسا ہی ڈبہ رکھا ہوتا ہے جو شکر کا ہے، اور میں نے غلطی سے نمک ڈال دیا۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ یہ نہیں لکھا ہوا نا کہ کیا بنا رہی ہیں، کیا پکا رہی ہیں؟ جی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کی لڑکی کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں ہیں۔ اچھا، یہ جو میٹھا ہوتا ہے، یہ جو شکر ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو پرانے دادیاں، نانیاں، مائیں، والدہ، وہ کیا جملہ بولتی ہوتی تھی، تیرے منہ میں گھی شکر۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں، گھی تیرے منہ میں گھی شکر کا مطلب ہے تجھے خوشیاں حاصل ہوں۔ اچھا، تو اس بچی کی لائف میں خوشیاں موجود ہیں، لیکن خواہ مخواہ کسی وقت یہ نا کنفیوز ہو جاتی ہے، نروس ہو جاتی ہے، اچھا، اور مایوس ہو جاتی ہے، نا امید ہو جاتی ہے، کبھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا، لیکن اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور مکمل یقین رکھیں۔ شیخ صاحب ٹھیک ہے، اگلا خواب وہ شامل کرتے ہیں۔ عمر ہے 26 سال، غیر شادی شدہ خاتون ہے۔ لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا پرانا گھر پانی سے بھرا ہوا ہے، درمیان میں گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، پانی میں مچھلیاں ہیں، میں ایک خوبصورت
ایک خوبصورت منظر ہے جس سے لطف اندوز ہونے بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ گھر کے اندر ہی ایک اسٹیشنری کی دکان ہے، وہاں بھی لوگ ہیں۔ یہ رات کا وقت ہے، پھر صبح ہوتی ہے، لوگ بھی چلے جاتے ہیں اور پانی بھی۔ اور میں کسی لڑکی کے ساتھ اپنے صحن سے موتی اکٹھے کر رہی ہوں، لیکن ایک خوف ہے کہ پانی میں تیتر کے پر ہیں جو میرے جوتوں میں اندر جا کے میرے پاؤں کو لگے۔ اچھا جی، یہ خواب آگے تو نہیں ہے، بس جی اتنا ہی خواب ہے شیخ صاحب۔ تیر کے پر ہیں؟ جی تیتر کے پر، جی تیتر کے پر جی، وہ کہاں ان کے پاؤں پہ جا کے لگے؟ جی انہیں ڈر ہے کہ جوتوں میں میرے اندر جا کے میرے پاؤں کو لگے، لگ نہ جائیں۔ ہاں جی میں لائن ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لیکن ایک خوف ہے کہ پانی میں تیتر کے پر ہیں جو میرے جوتوں میں سے اندر جا کے میرے پاؤں کو لگے۔ اب اس صورت میں تو لگ رہا ہے کہ لگے ہیں ان کے پاؤں پہ۔ جی لگے ہیں۔ جی ان کے گھر میں کچھ پرابلم ہیں، اور وہ جو پرابلم ہے ان کو اللہ رب العزت خوشیوں کے ساتھ بدل دے گا، اور ان کے رزق کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر کرے گا، اور ان کی فیملی میں کوئی رشتے آنے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن یہ والا جو فیوریبل جو ٹائم ہے نا وہ اس کا وہ کوئی اتنا زیادہ لانگ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے جیسے فرض کریں کہ انسان گیم کھیلتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنی ٹائمنگ کے اندر ارن کرنا ضروری ہے، جی تو اتنی دیر میں پھر ہر انسان چوکس ہو جاتا ہے۔ ان کے جو دن ہیں ان میں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ان کی فیور کے جو دن آ رہے ہیں وہ کم ہیں، اور اس کے اندر ان کو اپنے فائدے کے کام کرنے چاہیے جو ان کو فائدہ دیں۔ یہ مچھلی بھی اس میں سے دے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، وہ جو کہ رزق ہے، اور جو موتی اٹھا رہے ہیں وہ رشتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں سے ان دونوں چیزوں کی اپرچونٹی سے ان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ محدود ہے، وقت کے بدلنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جی اس لیے جب دیکھا گیا تو وہ وقت بھی اور وہ مچھلیاں بھی اور موتی بھی سارا کچھ غائب نظر آیا۔ اچھا تو ان کی زندگی میں یہ جو ایک ان کی فیور کے جو دن آ رہے ہیں ان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے شیخ صاحب ایک اور خواب ہے، 33 سال عمر ہے اور غیر شادی شدہ مرد ہیں۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا لیکن 8 ماہ تک کسٹمرز کی طرف سے کوئی مثبت رسپانس نہیں ملا۔ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ کسی عالم دین کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاتا ہوں۔ جمعے کے بعد ہم دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ مجھے میٹھی سویاں ڈال دیں، دودھ والی، وہ میں کھاتا ہوں شوق سے۔ پھر ایک دکان پر جاتا ہوں، وہاں بہت سارے کھیر کے پیالے پڑے ہیں اور ان میں سے ایک پیالہ میں کھاتا ہوں۔ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جیکٹ جو تم نے پکڑی ہے یہ ہماری ہے۔ وہ مجھ سے جیکٹ پکڑ لیتا ہے اور میرا موبائل اس جیکٹ میں رہ جاتا ہے۔ میں موبائل لینے جاتا ہوں تو موبائل ایک مارکیٹ کے مالک کے پاس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرا موبائل ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ آپ کا ہے تو اس کو پاس ورڈ لگا کر لے جائیں۔ میں خوش ہو جاتا ہوں، اس کا پاس ورڈ تو مجھے آتا ہے۔ وہ بندہ مسکراتا ہے اور میں موبائل واپس لے لیتا ہوں، اور یہ بندہ تقوی والا ہوتا ہے۔ پھر میں بہت خوبصورت بارش دیکھتا ہوں اور کسی ایک جگہ پر قضائے حاجت بھی کرتا ہوں۔ اس خواب کی تعبیر جاننی ہے سر انہیں۔ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ ڈسٹرب تھے، اچھا اور یہ والا جو ٹینور ہے یہ بڑا لمبا انہوں نے دیکھا، جی اور اس کی وجہ سے زندگی کے سارے معاملات الجھے ہوئے تھے، کاروباری طور پر بھی الجھے ہوئے تھے، اور شادی ان کی نہیں ہوئی اس کے لحاظ سے بھی الجھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت ایک انسان کا کبھی فائدہ اس سوچ میں کرتے ہیں کہ اس کی جو رفاقت ہے، اس کی جو صحبت ہے، وہ کسی اہل علم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور دیکھیے اگر کوئی انسان خوشبو بیچنے والا ہے تو جو اس کے ساتھ دوستی کرے گا نظامی صاحب، تو اس کے اندر سے بھی خوشبو آئے گی نا، جو جی خوشبو بالکل، بیچنے والے کا دوست ہے۔ جی بالکل۔ تو جب اہل علم کے ساتھ ان کی وابستگی جڑے گی
تو وہاں پر ان کے اندر خیر کی تبدیلیاں آئیں گی. رزق ملے گا کھانے کو یہاں سے بات سٹارٹ ہوگی, جو کہ فراوانی والے جو معاملات ہیں اس میں نہیں ہے. کبھی کھیر کھا رہے ہیں, کبھی کچھ, اور سیویاں, اور پھر انہوں نے جو جیکٹ پہنی ہوئی ہے وہ بھی ایک اچھی علامت ہے. پھر من پسند چیز چاہ رہے ہیں کہ دودھ والی میٹھی سیویاں مجھے پیش کی جائیں. جی. اسی طرح اس کے بعد انہوں نے وہ جو واش روم میں دیکھا, وہ جو غلاظت دیکھی, وہ پتہ نہیں اس میں 3, 4, 5 چیزیں ہیں پیدر پہ, اچھا. جو ان کے مالی معاملات کے مستحکم ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی. تو ان کو حوصلہ کرنا چاہیے اور دل بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک تو ہے. خیر والے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کی وجہ اہل علم کے ساتھ صحبت اختیار کرنا, ان کی رفاقت, ان کے ساتھ ان کا ہم مجلس بننا, ان کا جلیس بننا, تو وہاں سے ان کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. چلیں, خوش آئندہ ان کے لیے یہ خواب سارا تسلسل. بہت زیادہ. ایک چیز سے اچھے حالات کی کنفرمیشن, دوسری چیز سے اچھے حالات کی کنفرمیشن, تیسری, یعنی کہ پیدل پہ کئی چیزیں جہاں سے کنفرمیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے اس کی کنفرمیشن, کسی ایک چیز سے آتی ہے کہ خیر کی کنفرمیشن ہے اس میں, جی. اور ایک خواب ایسی ہوتی ہے جس کی کئی چیزیں کنفرمیشن دے رہی ہیں. دودھ والی میٹھی سوئیوں سے بھی, عالم دین کی صحبت سے بھی, اور ان کی رفاقت سے بھی, پھر آگے جا کے وہ غلاظت سے بھی, آگے وہ جو جیکٹ ہے اس سے بھی. تو یہ بہت اچھی خواب ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو حوصلہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے, اور تمہارا آسانی کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے اور آنے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لے جی ایک اور خواب شامل کرتے ہیں شیخ صاحب. جی. عمر ہے 40 برس, شادی شدہ عورت ہیں, ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں. 1 سال پہلے لکھتی ہیں کہ 1 سال پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ حرم میں ہوں. ہمیں اوپر کی بلڈنگ سے نیچے آنا ہے. ہم دونوں ایک رسے کے ذریعے اترتے ہیں. جب ابو جی بہت آسانی سے نیچے آ جاتے ہیں, ان کے والد یعنی کہ. ایک اور دفعہ دیکھا کہ ہم نے ایک چھت سے نیچے آنا ہے تو میرے شوہر میرا ہاتھ پکڑ کے چھلانگ لگا دیتے ہیں. ہم بالکل محفوظ نیچے آ جاتے ہیں اور میرے شوہر وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں. حقیقی زندگی میں نے شادی سے پہلے والدین کے ساتھ عمرہ بھی کیا تھا. والد وفات پا چکے ہیں. انہوں نے خواب کے اندر کبھی وہ ابو کا ذکر کرتی ہیں اور کبھی وہ اپنی جو ہے نا جو اسٹیٹس ہے وہ بیان کیا گیا ہے ان کی والدہ کا. تھوڑی سی کنفیوژن ضرور ہوئی ہے اس میں خواب سمجھنے میں. میں دوبارہ سنا دوں آپ کو. پہلے آپ مجھے یہ بات بتا دیں دوسری خواب کے اندر کیا ہوا تھا. اچھا یہ جی خواب میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. خواب دیکھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ حرم میں ہوں. ہمیں اوپر کی بلڈنگ سے نیچے آنا ہے. ہم دونوں ایک رسے کے ذریعے اترتے ہیں جبکہ ابو جی بہت آسانی سے نیچے آ جاتے ہیں. ایک اور دفعہ دیکھا کہ ہم نے ایک چھت سے نیچے آنا ہے تو میرے شوہر میرا ہاتھ پکڑ کے چھلانگ لگا دیتے ہیں. ہم بالکل محفوظ نیچے آ جاتے ہیں اور میرے شوہر وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں. حقیقی زندگی میں نے شادی سے پہلے والدین کے ساتھ عمرہ بھی کیا تھا اور والد وفات پا چکے ہیں. جی ان کے جو والد ہیں وہ کمپرومائز کرنے والے انسان تھے اور شادی کے سلسلے میں یا کچھ میٹرز تھے اس سلسلے میں اختلافات ہوئے تھے تو والد صاحب نے پھر کمپرومائز کیا تھا اور وہ جو کمپرومائز ہے اس کے نتیجے میں یہ جو اس کی اپنے خامد کے ساتھ جو شادی ہے وہ اس نے ذرا اچھا رنگ اختیار کر لیا تھا. ادروائز اس چیز کا بھی چانس موجود تھا کہ یہ بھاگ کر شادی کرے. اچھا. تو والد صاحب کے کمپرومائز کرنے کے ساتھ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہوا تھا. ٹھیک. تو یہ تسلسل ہے وہ سارا ان کو جو بیت چکا ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہے اس خواب میں. یہ سابقہ زندگی کے واقعات سے خواب. سابقہ زندگی کے واقعات. شیخ صاحب ایک آخری خواب اور شامل کر لیتے ہیں. جی. عمر ہے 32 سال, شادی شدہ خاتون ہے, اولاد نہیں ہے. خواب میں اپنے سسرال ہوں اور دونوں نندوئیے بھی بیٹھے ہیں. چھوٹے والا اپنے مرحوم باپ کو یاد کر کے رو رہا ہے جبکہ بڑا والا کہتا ہے کہ اس کو رو لینے دو
اور چھوٹے والے کا بڑا بیٹا بھی نظر آتا ہے جس کے بال گردن تک بڑھے ہیں. پھر منظر بدلتا ہے. میں اسی گھر کے باتھ روم میں ہوں لیکن یہ مختلف ہے اور باتھ روم میں جاتی ہوں اور اس کے 3 دروازے ہیں. وہاں ہر طرف گندگی بکھری ہے. میں خود کلامی کرتی ہوں کہ لوگ یہاں کتنا گند پھیلا کر گئے ہیں اور میں قضاء حاجت کر کے وہاں صفائی کرنے لگتی ہوں لیکن کچھ صفائی ہو جاتی ہے اور کچھ گند باقی رہ جاتا ہے. پلیز تعبیر بتا دیں. والد صاحب کی وفات کے بعد ان کے یہ جو دونوں بیٹے ہیں نا والد صاحب کے، جی ان میں جو چھوٹا ہے اس کو بہت زیادہ احساس رہتا ہے. اچھا. شاید کہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوگی، کچھ محسوس ہوتا ہے مجھے. اچھا. اسے جب تک انسان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، اور جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ والدین کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ نہیں ہوتا جتنا کنوارا لڑکا اٹیچ ہوتا ہے. تو جو بڑا ہے نا، جو چھوٹا ہے وہ رو رہا ہے اور بڑا کہہ رہا ہے اس کو رونے دو. جی. اس سے یہی معنی نکل رہا ہے کہ شاید کہ یہ غیر شادی شدہ ہے یا اپنے والد صاحب کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے. چھوٹا بڑا اتنا اٹیچ نہیں ہے. جی. اور بڑے کے اندر جو شفقت والا جو معاملہ ہے اس میں کمی چل رہی ہے. ان کے مالی جو ضروریات ہیں اس کی بھی ضروریات سٹینڈ بائی رہتی ہیں، اور ان کے پاس رزق آئے گا، پیسہ آئے گا، مال آئے گا. لیکن ایسے ہے کہ پہلے ہی کچھ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں اس نے خرچ ہو جانا ہے. آدھا پیسہ خرچ ہو جائے گا اور آدھا ان کے لیے سیونگ کے لیے بچ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خواب میں یہی نشان دیں گے بس. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آج جتنے بھی ریٹن خواب تھے وہ ہم نے سارے شامل کر لیے ہیں، اور دل میں یہ رہا کہ آج آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی اسٹوڈیوز میں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خیر خیریت سے نیکسٹ ٹائم ملاقات کریں گے. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. لیں جی، اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. حامد خان صاحب جو کہ نعت خان، آپ تشریف لائے. حامد صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور حامد صاحب کے ساتھ آج شیخ ابن یوسف المعبر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے، اور ان سے جو گفتگو ہوئی وہ سارے خواب جو آج ہمیں شامل کرنے تھے الحمدللہ وہ ہم نے سارے شامل بھی کر لیے. اب جو نیکسٹ ہمیں موصول ہوں گے وہ اگلی دفعہ شامل کر لیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.